क्या आप अपनी ज़िंदगी के 30 साल क्रॉस कर चुकी हैं? क्या आप अपने आप को आज से 10 साल बाद भी इन्हीं हालात में खड़ा देखती हैं जहां आज आप हैं? क्या आपको दिन भर के थका देने वाले काम और कुछ लोगों के ऑर्डर को पूरा करना अपने बारे में कुछ सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ता? तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त मोटिवेशन साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आज की वीडियो उन तमाम मेरी बहनों के लिए जो अपनी ज़िंदगी के 30 साल क्रॉस कर चुकी हैं, उनके लिए जो अपने बारे में कुछ सोचती ही नहीं हैं, और उनके लिए जो सारा दिन काम करने के बाद अपने आप को इतनी थका देती हैं कि अपने लिए सोचने का ना टाइम मिलता है और ना ही दिमाग इस काबिल रहता है कि वो अपने बारे में कुछ सोचें। आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी के आप 30 साल क्रॉस कर चुकी हैं, तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपकी तवानाई अब कोई प्लस नहीं होने वाली है बल्कि माइनस में ही जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही और साइंसी प्रूफ मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि 25 से 30 साल के बाद हर तरह की चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर से आपकी हिम्मत, तवानाई सब कुछ माइनस होने लगता है, कोई चीज़ प्लस नहीं होगी। ये वो उम्र है जो फैसला करेगी कि आज आपका बचाया हुआ आपके लिए एनर्जी, आपके अपने लिए एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स वही आपके आगे जाके काम आएगी और वही आपके बुढ़ापे में काम आएगी, क्योंकि कोई चीज़ अब आपके जिस्म में दोबारा नई नहीं बनने वाली, बल्कि आपने जो खा लिया अब वो सब आपने सर्व करना है। और इसके लिए आपने ये भूलना नहीं है कि आपने ज़िंदगी में किसी का मोहताज नहीं होना। और आज अगर आपने 30 क्रॉस कर लिया है, तो ये वक़्त आपका फ़ैसला करेगा कि आज आपका बचाया हुआ अपने लिए वक़्त, हिम्मत, बातें और एक पॉजिटिव वाइब्स वो आपके आगे काम आने वाली हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको जो इस बात के लिए मोटिवेट करने वाली हूँ, वो ये है कि अपने लिए खुदगर्ज़ होना सीख लें। दूसरों के लिए तो आप अपने आप को इग्नोर कर देती हैं, लेकिन ये वो वक़्त है, अगर आपने 30 क्रॉस कर लिया और आप 35-40 की तरफ चल रही हैं, तो अपने लिए खुदगर्ज़ होना शुरू कर दें। और खुदगर्ज़ होने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने लिए आसानी वाले काम देखने हैं। आपने वो चीज़ देखनी है जिसमें आपको सहूलत हो, ना कि दूसरों को सहूलत हो। दूसरों की सहूलतें आपने 30 तक बहुत देख ली, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना आपने देख लिया, आपने उनको वज़ाहतें दे दी, आपने उनको मनाना कितनी आपने कोशिशें कर ली, लेकिन अब ये सारी चीज़ें 30 के बाद आपने छोड़ देनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी मेंटली तौर पर आपको इतना एग्ज़ॉस्ट कर देगी और आपकी हिम्मत इतनी तोड़ देगी कि आप कुछ करने के काबिल ही नहीं रहेंगी। बस आप ये होगा, बस मुझे बिस्तर मिले और मैं सो जाऊँ। ना आपको अपने सर पे तेल लगाना याद रहेगा, ना आपने अपने नाखून काटने हैं, सेट करने हैं, ना ही अपनी जिस्म की किसी भी तरह की पाकी सफाई का ख़्याल आप रख सकेंगी, ना आपको अपने लिए सजना अच्छा लगेगा। आपको बस हर वक़्त यही अच्छा लगता था जो भी 30 साल तक आपने गुज़ार लिए, 30 साल के बाद आप खुदगर्ज़ होना शुरू कर दीजिए कि मुझे अपने लिए जीना है, सबसे पहले अपनी ज़ात को रखें। इसमें मैं आपको ये नहीं कह रही कि सामने वाले को आपने कोई चीज़ मार के ही ख़त्म कर देना है, बस इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने अपनी आसानी सबसे पहले देखनी है। जिस दिन भी आपका काम सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ हो, आपको पता हो कि आज आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपने अपनी सहूलत देखनी है कि कौन-सा ऐसा काम है जो मैं अगर आज नहीं करूँ, तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा, बल्कि वो काम कल भी हो सकता है। खाना पकाना और सफाई झाड़ू, ये तो देखिए डेली के ही काम है, इसके अंदर से आप कोई चीज़ माइनस नहीं कर सकती। हाँ, माइनस ये कर सकती हैं कि झाड़ू लगा लिया आपने, तो आप उस दिन पोंछा छोड़ दीजिए, अगर आपके पास आपने लॉन्ड्री भी लगाई हुई है, क्योंकि ये ऐसे काम हैं कि आपको करने ही करने हैं। और मेरा सबसे बेहतरीन आपको एक मशवरा ये रहेगा कि जिस दिन आपको पता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम है, जैसे आज मेरे पास थोड़ी-सी सफाई का एक्स्ट्रा काम था, लेकिन फिर भी मैंने आज पोंछा नहीं लगाया। मैंने आज डस्टिंग को फ़ोकस किया, कपड़े मुझे तय करके रखने थे, मैंने वो कर लिए। बाकी मैंने काम माइनस किया कि ठीक है, जो कमरे साफ़ हैं, आज मुझे बिला वजह मैं झाड़ू लगा के कोने-खाँचे से कचरा ढूँढने की कोई ऐसी जद्दोजहद नहीं करनी है। आज मैंने उन सबको इग्नोर किया और बस जो चीज़ फ़ोकस थी मेरी सफाई और बाकी चीज़ों मेरे कपड़े तय करना, उनके ऊपर फ़ोकस किया। और किचन के अंदर मेरे पास आज कुछ काम थे एक्स्ट्रा, मैं सब्ज़ी लेकर आई थी और सबसे पहले मुझे ये था कि मैं इसको ठिकाने लगा दूँ, क्योंकि फ्रिज में रखकर भी बहुत सारी सब्जियाँ आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब हो जाती हैं। सब्ज़ी ऐसी चीज़ है जो डेली ही ज़रूरत पड़ती है, खरीदना पड़ती है। इसको आप महीने भर स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप थकेंगी भी नहीं और उसको स्टोर भी करके रख लेंगी। तो कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा काम था, मैंने सीधा-सीधा आज दाल-चावल पकाने की तरह के बस आज दाल-चावल पकेंगे, रोटी नहीं मैं पकाऊँगी, क्योंकि रोटी पकाने के बाद तो आप किसी हिम्मत मेरे ख़्याल में तो सारा फ़ोकस फिर रोटी के ऊपर ही हो जाता है। चावल ऐसी चीज़ है कि आप चलते-फिरते पका सकते हैं। तो मेरा आपको सबसे पहला मशवरा ये रहेगा कि अगर आप 30 क्रॉस कर चुकी हैं, अपने लिए आसानी ढूँढें। अगर किसी दिन आपके ऊपर काम का कुछ बर्डन हो रहा है, तो आप दाल-चावल पकाने की ज़रूर कोशिश किया करें। और ये दाल आपकी दोपहर में अगर चल गई चावल के साथ, तो शाम में आप रोटी बना सकती हैं इसके साथ, या कोई कबाब रखा हुआ है, कबाब तल लें। मेरे पास ये नींबू थे, मैं नींबू लेकर आई हुई थी, तो
کچھ فریج میں رکھے ہوئے یہ کالے ہو گئے تھے. تو اس کی بہترین ٹپس مجھے یہی ہے کہ اس کو گرم پانی کے اندر، پانی جب بوائل ہو جائے تو آپ اس کو گرم پانی میں ڈال دیجئے اور اس کو 15-20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. یہ بہت اچھے نرم اور جوسی ہو جائیں گے اور آپ کو اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی. پپیتا لے کر آئی تھی میں، کچا پپیتا. اب ابھی فوراً تو کچھ پپیتے کے اوپر ضرورت نہیں ہے مجھے کہ میں نے اس کو ابھی فوراً استعمال نہیں کرنا. اس سے پہلے کہ فریج میں جائے اور میرا دماغ خراب کرے کہ ہاں کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا رزق ہے اور اللہ کی نعمت ہے کہ ہم خریدنے کے قابل ہوئے. میں اس کو گرائنڈ کر کے فریزر میں رکھ دوں گی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ ہی گرائنڈ کرنا ہے اور فریج میں رکھے رہیں. اپنے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، جتنا آسانی سے کام کر سکے وہ کریں. آج یہ کچن کا کام فوکس ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہے کہ کچن میں آپ نے آج چٹنی بنانی ہے یا ایکسٹرا کچھ پیاز بنا کے رکھنے ہیں یا لہسن ادرک آپ نے پیسنے رکھنا ہے، دال چاول بنا دیں. کیونکہ دال کھانا تو دیکھیں چلتا ہی رہے گا، شام میں آپ کوئی دوسری چیز بنا سکتی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو خراب ہوں گی یہ آپ کی مینٹلی طور پر آپ کو اتنا ٹارچر کرتی رہیں گی. کیونکہ ہر کسی کے لیے اس مہنگائی کے دور کے اندر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی چیز خراب نہ ہو، کوئی چیز ویسٹ نہ ہو. آپ ہر چیز کو اچھے سے استعمال کرنے کے لیے، اور یہ سب چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب آپ پراپر اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کو کون سی چیز پہلے کرنی ہے، کون سی آپ کو چھوڑنی ہے اور کون سی ایسی غیر ضروری ہے جو آپ نے نہیں کرنی ہے. ملکہ مسور کی میں دال بنا رہی تھی. اس کی دال جب پک جائے تو اس کے اوپر آپ پاؤڈر ہوتا ہے، کچی املی کا پاؤڈر کہتے ہیں، آمچور پاؤڈر سوری، وہ ڈال دیجئے گرم دال کے اوپر اور اس کا تڑکا تیار کیجئے. لہسن، زیرہ اور لال مرچ، دیگی لال مرچ اور ساتھ میں ثابت لال مرچ، یہ ڈال کے آپ اس کا تڑکا لگائیں. اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہ کھانے میں اتنی مزیدار ہو جائے گی اور اس کی لک بھی بہت اچھی آ جائے گی. اپنے لیے آسانی اسی طریقے سے پیدا کر سکتی ہیں آپ کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے جو بھی کام ہے ان سب کو آپ نے ڈیوائڈ کر لیا کہ آج مجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. آج مجھے مشین لگانی تھی، تھوڑے کپڑے ایکسٹرا ہو گئے تھے، لیکن چونکہ میں نے کل مشین لگائی تھی، میں نے آج مشین نہیں لگائی. کچھ تکیوں کے غلاف، تولیے وغیرہ تھے آج کا دن. پھر میں نے کہا نہیں، یہ چیزیں، یہ سب چیزیں فریج میں رکھی ہوئی خراب ہو جائیں گی. میں نے ان چیزوں کو پہلے ہی کر لیا کہ یہ کام میرا ضروری ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بیڈ شیٹ 3 دن کے بعد دھل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادرک کو چھیلنے کا آپ طریقہ یہ دیکھ لیں کہ اس کو اگر آپ چمچ سے چھیلیں گے تو اس کے چھلکے بہت باریک اور بہت صفائی کے ساتھ اتریں گے. چھری سے یہ اتنے اچھے نہیں اترتے. لہسن ادرک کا پیسٹ بہت لمبے عرصے کے آپ کو روزانہ پیسنے کی جھنجھٹ نہ ہو اس کو رکھنے کے لیے. اس کو پیس لینے کے بعد اس کے اوپر اگر آپ آئل ڈال دیتی ہیں تو یہ بہت لمبے عرصے تک آپ کے فریج کے اندر بھی رہے گا. اس کا ذائقہ بھی بالکل خراب نہیں ہوگا. پرفیکشن کے پیچھے بھاگنا چھوڑتے ہیں. اگر آپ 30 کراس کر چکی ہیں تو کسی بھی طریقے سے اب آپ نہیں سوچیں گے کہ میں ہر کام پرفیکٹ کروں، تازہ پکاؤں تو وہی اچھا پکے گا، اس کے اندر ہی نیوٹریشن زیادہ ہوں گی. اسمارٹ ورک کا زمانہ ہے، اب ہارڈ ورک کا زمانہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے کہ آپ کو ہر چیز اب اسی وقت کرنی ہے جب کام کرنا ہے. دیکھیں کبھی ہمت ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. اور تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ کہ اگر آپ 30 کراس کر چکی ہیں تو اب لوگوں کو وضاحتیں دینا چھوڑ دیں. جو کوئی بھی ناراض ہے اس کو کچھ دیر اب ناراض ہی چھوڑ دیجئے. جو الجھنا چاہتا ہے اس سے دور ہی رہیے، کیونکہ ایسے لوگ آپ کی انرجی کو پی لیں گے اور آپ کو اتنا ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، آپ کے دماغی طور پہ آپ کو اتنا مفلوج کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے لیے پھر کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتی. آپ نے سوچنا یہ ہے کہ میں آج جس کنڈیشن میں ہوں، کیا میں 10 سال بعد بھی ایسے ہی ہوں گی؟ کیا میں گھر کے کاموں کے لیے ہی مرتی رہوں گی؟ کونے کھانچے صفائی، ادھر جالے لگے، ان سب کی فکر کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت ہی ان کے لیے سوچتے رہنا اور اس کے آگے اپنے آپ کو کھپا دینا. اسمارٹ ورک یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو آپ اسی کے لیے کھپا دیں. اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. قرآن پاک کھولیں، رکوع پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ میں سے کتنے لوگ، کتنی بہنیں ایسی ہوں گی جو نماز بھی شاید طریقے سے نہ پڑھ پائیں کیونکہ گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں یا لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہوتی ہے، یا بعض فیملی ممبر اس کام کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لینا، نماز کا بھی ٹائم نہیں جا رہا. آپ اگر 30 کراس کر چکے ہیں تو اس بارے میں بھی آپ کو سب سے پہلے سوچنا ہے کہ نماز اول وقت میں فرض ہے. اگر آخری ٹائم پر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہی ہیں. اس سے بڑا نقصان اور اس سے بڑی خود غرضی آپ نے اگر کرنی ہے تو آپ یہاں پر آپ کا بالکل رائٹ بنتا ہے، نہیں میرے نماز کا ٹائم ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گی اور اول وقت میں نماز پڑھوں گی. اس وقت آپ نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے اس وقت صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ خوش ہوں گے، اللہ کی پکار آ رہی ہے. آپ میں سے کتنی ایسی ہیں سچ سچ بتائیں کہ سپارہ پڑھے ہوئے اور ترجمے سے سپارہ پڑھے ہوئے، ٹرانسلیشن کے ساتھ، کب پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، کب چاش کی نماز پڑھی تھی، کب اشراق کی نماز پڑھی تھی. اب لوگوں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو خوشی منائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں، آپ سے راضی ہو جائے. یہ ڈبہ رکھا ہوا تھا میرے پاس ایک تیل کا اور یہ ٹیشو پیپر کچھ علیحدہ سے رکھے ہوئے تھے جو اٹھاؤ تو بڑے ادھر ادھر گرتے رہتے ہیں. تو اس ڈبے کے اندر اس کو فکس کر کے میں رکھ لیتی ہوں. انتظار کر رہی تھی میرا یہ ڈبہ خالی ہو تو پھر میں ان کو ٹھکانے لگاؤں. تو ابھی میں اس کو اس طریقے سے رکھ لوں گی تو یہ بہت آسانی کے ساتھ نکل جائے گا. اس طریقے سے آپ ہر چیز تبھی سوچ سکتی ہیں
جب آپ ذہنی طور پہ بہت ریلیکس ہوں، آپ نے اپنے لیے ٹائم نکالا ہوا، اگر آپ صبح سے شام تک گھر کے کاموں کے اندر لگی رہیں گی تو وہی کام ہوں گے روزانہ، وہی چیزیں، وہی جھنجھٹ، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، بس زندگی اس میں ہی تمام ہوتی ہے، یہی کہانی آپ کی چلتی رہے گی۔ اپنے لیے سارا دن میں ایک ایسا گھنٹہ نکالنا ہے آپ کو جس میں آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے، اور میں کہوں گی سب سے بڑے سوچنے کی مثال یہی ہے آپ کی، کہ آپ نے اب حرفن مولا بننا چھوڑ دینا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے کسی بھی چیز کا 30 سال سے پہلے پہلے یقین کریں کہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ ہر انسان بتا رہا ہوتا ہے جی مجھے کھانا بہت اچھا پکانا آتا ہے، میں بہت اچھی سلائی کر لیتی ہوں، میں بہت اچھی مہندی لگا لیتی ہوں۔ اب 30 سال کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ہمت نہیں رہے گی کہ آپ اس کے ساتھ لے چلیں۔ اب آپ لوگوں کو یہاں پر ثابت کرنے کی، اپنی آپ کی ذات اور اپنا ٹیلنٹ ثابت کرنے کا جو کیڑا ہے نا آپ کا، اس کو مارنا شروع کر دیں۔ یہ میں نے پودینے کا اسکواش بنا کے رکھا تھا، بہت مزے کا بنا تھا، اس کی ریسیپی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی، بلکہ میں نے ایک شارٹ بنایا ہے انشاءاللہ آج کل میں اپلوڈ کروں گی، اس میں آپ دیکھیں گا۔ یہ میں نے ایک کھٹا بنا کے رکھ لیا ہے پودینے کا، پودینہ، سونف، کالا نمک اور گڑ، اس کا بنا کے میں نے اکٹھا فریج میں رکھ لیا، خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی پانی کے اندر صرف اس کے اس طرح 2 چمچ بھر کے ڈال دیں ایک پانی کی بوتل میں، تو یہ آپ کا بہترین پینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اتنے مزے کا تھا، میں نے کہیں پیا تھا تو میں نے ان سے ریسیپی پوچھی تھی، انہوں نے مجھے بتائی تو میں نے کہا میں ضرور پیوں گی، بلکہ بناؤں گی گھر پہ بچوں کو بھی بناؤں گی۔ اور ایک بہت ضروری بات کہ آپ اپنے آپ کو بچوں سے تھوڑا پیچھے کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس عمر میں خاص طور پہ والدہ اتنی انرجیٹک ہوتی ہیں کہ وہ ہر کام بچوں کے بھاگ بھاگ کے کر رہی ہوتی ہیں، ہاں میں پانی لا دیتی ہوں، تم مت پکڑو یہ گر جائے گا، میں کر دیتی ہوں۔ اب آپ 30 کراس کر چکی ہیں، اب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں سے پیچھے کر لیجئے، کیونکہ بچوں کو ڈیپینڈ کرنا بھی اپنے اوپر سب سے بڑا بچوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ پھر وہ آپ کے بغیر کچھ کر ہی نہ سکیں۔ بچوں کی لڑائیاں، بچوں کو تربیت کے معاملے میں ان کے پیچھے پڑے رہنا، ان کی جاسوسیاں کرنا، ان کو بالکل سیدھا سیدھا چلانا کہ آپ کی جنت بالکل اسی کے اندر ہے، یا آپ نے ان کو بالکل سیدھا ہی چلانا، ادھر ادھر نہیں جانے دینا، ایک حد تک اچھی بات ہے، ان کو اچھا برا ضرور سکھا دیں، لیکن ان کے اوپر مرنا اور اپنا ذہنی سکون برباد کر دینا، اس کو کہتے ہیں کنٹرول کرنا۔ کیونکہ اگر آپ زندگی کے اندر یہ سوچیں گے کہ میں بچوں کو کنٹرول کر کے رکھوں گی، میں ان کو اچھا برا سمجھا رہی ہوں لیکن میری ہی مرضی سے وہ نماز پڑھیں گے، فوراً پڑھیں گے، میری ہی مرضی سے وہ چیزیں بالکل نہیں پھیلائیں گے، کھانا جب میں کہوں گی وہ حاضر ہو جائیں گے، میں جو کام کہوں گی، آپ نے اب تسلیم کرنی ہے یہ بات کہ ہر زندگی انسان کی اپنی ہے، اس کے ڈیسیجن اپنے ہیں، لوگوں کو کنٹرول کرنے کی جو آپ نے ایک دوڑ لگائی ہوئی تھی وہ اب آپ نے بالکل نہیں لگانی، جو جیسے رہنا چاہتا ہے اس کو اسی حال میں چھوڑ دیجیے۔ یہ جرمن مرچیں میں لے کر آئی ہوئی تھی، یہ بھر کے بہت ہی مزیدار بنتی ہے، ہمارے گھر میں یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اچھا یہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو اس کو سیو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا شیلو فرائی کر کے رکھ لیجئے، یہ بہت جلدی خراب ہوتی ہیں۔ تو یہ ہری مرچ بھرنے کا مسالہ ریڈی میڈ جو باہر مل جاتا ہے، میں نے وہاں سے خرید لیا تھا۔ مرچوں کے اندر ایک بیچ میں چاک لگا کے یعنی کہ کاٹنے کے بعد اس کو بھر دیں اور اس کو شیلو فرائی کر کے رکھ لیں، یہ آپ کی کئی دن تک بھی فریج میں رکھی رہے گی، خراب نہیں ہوگی، آپ کی انرجی بھی سیف ہوگی، آپ کے پیسے بھی سیف ہوں گے کہ کوئی چیز برباد نہیں ہو رہی۔ ایک دن کی صرف محنت آپ اپنے گھر کو اور کچن کو اتنے اچھی طریقے سے مینج کر سکتی ہیں، اس کے بعد آپ کو ذہنی سکون بہت اچھا ہوگا کہ آپ فریج کے اندر کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں رکھی ہوئی کہ جو خراب ہو جائیں گی، پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور پھینکتے ہوئے واقعی میں ہر عورت کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں اور آپ 30 کراس کر چکی ہیں تو وہاں پہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ اب آپ کے پاس یہی ہے، ہر معاملے میں وضاحت نہ دیجیے اور اپنے آپ کو ہر معاملے سے کنسوئیاں لینے سے اور دینے سے دونوں سے پیچھے کر لیجیے، کیونکہ اس سے آپ کے اب ذہنی سکون برباد ہونے والا ہے۔ تم نے یہ کیوں کہہ دیا، میں نے تو اتنا ہی کہا تھا، نہیں آپ نے مجھے اتنا بتایا تھا، نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، کھا لو قسم۔ یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اب آپ کو اپنے منہ میں بالکل خاموشی رکھنی ہے، جو ہو رہا ہے اب آپ نے دیکھنا زیادہ ہے، سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے۔ اول تو ان چیزوں کے اوپر ٹو بازی بھی نہیں رکھنی، کیونکہ یہ انسان کا ذہنی سکون خراب کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے معاملات میں ہماری کم علمی، یعنی کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے، بلکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، سب چیزوں کو آگ میں جھونک دیں۔ اب آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اور جس کو جتنی طاقت ہے اس کو جو اسکیمیں بنانی ہے اس بات پر آپ نے عقیدہ پکا کر لینا ہے اب آپ نے، کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے چاہا، اور کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے پائے گی، آپ چاہے جتنی بھی سمجھداری ہوشیاریاں دکھا لیں، ان کی پلاننگ معلوم کر لیں، اگر اللہ نے نہیں چاہا وہ چیز وہ علم بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں بتائے گا۔ یہ آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی میرا نقصان اور نفع میرے اللہ کے ہاتھ میں، سب کو اس کے حال میں چھوڑ دیں، خاموشی رکھیں۔ بعض دفعہ
کسی بھی لڑائی سے یا کسی بھی زبانی کلامی کوئی بھی بدتمیزی ہو رہی ہے، خاموشی کر لینا ہمارے حق میں ہی بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا بولنا سامنے والے کے لیے زیادہ ضروری ہے، مطلب کوئی مظلوم بنا ہوا ہے اور آپ کی گواہی چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ گواہی دینے کے بعد اگر آپ نے اپنا ذہنی سکون خراب کر لینا ہے تو آپ ایسی گواہیوں سے توبہ کر لیں۔ بلو سے باندھ لیجئے کہ پرائے پھڈوں میں کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑانی۔ جس کا جو معاملہ ہے، اللہ نے اس کو زبان دی ہے، طاقت دی ہے، وہ خود ہی فیس کرے۔ آپ بیچ میں جا کے چنگیز خان بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے بھی سر میں درد ہوگا رات میں اور اپنے سکون برباد کریں گے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جو بیچ میں پڑتا ہے صلح صفائیاں کروانے کے لیے، وہ ہی سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے۔ یہ نیمبو میں نے گرم پانی میں نچوڑ کے رکھ دیے تھے، یہ دیکھیں آپ اس کا کتنا سارا اور کتنے آرام سے پیسٹ نکلا۔ اب میں بالکل ٹینشن فری ہو جاؤں گی کہ مجھے اینڈ ٹائم پہ کنجی بنانی ہے، کوئی آ گیا، میں کھٹر 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 چمچ چلا رہی ہوں اور بھاگا دوڑی مچی ہوئی ہے کہ جناب نیمبو نچوڑ رہا ہے ابھی۔ اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کے آپ فریج میں رکھ دیں، تھوڑا سا ٹپکانا ہے، زیادہ نہیں، یہ کافی عرصے تک اس کے اوپر فنگس نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اور آخری اور سب سے قیمتی پوائنٹ جو آپ کو پلو سے باندھ لینا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے لیے سیونگ شروع کر دینی ہے۔ گھر کے جو بھی خرچے ہیں آپ کوشش یہ کریں، اگر وہ آپ کے ہسبینڈ کر کے لا کے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنا پاکٹ منی ضرور بنوائیں، اور اگر آپ کی ایک پاکٹ منی آپ کو ملتی ہے تو بالکل کوئی سیریس کنڈیشن ہو تو آپ اس میں سے نکال کے استعمال کریں، کیونکہ پھر آپ کا استعمال کرنا آپ کو واپس نہیں ملے گا، بلکہ آپ یہی ظاہر کریں کہ آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کی پاکٹ منی ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ استعمال کر لیا جاتا ہے گھر کے اندر، عورت کہتی ہے چلو میں نمک دانی لے لیتی ہوں، پھر میں ان سے پیسے لے لوں گی ہسبینڈ سے، لیکن کوئی واپس نہیں ملتے، اور پھر ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں اسی طریقے کہ چلو کوئی بات نہیں، 300 روپے کی تو تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ 300 روپے بھی بہت معنی رکھتے ہیں۔ اپنے لیے انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں، دماغی طور پر بھی، اپنے وقت کو بچانے کی کوششوں میں بھی، اور فائنینشیل طور پر بھی اپنے لیے انویسٹمنٹ شروع کریں، کیونکہ خالی ہاتھ عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ نہ بچے آپ کی عزت کریں گے، نہ ہی معاشرہ، نہ آپ کے اپنے کوئی بہن بھائی۔ ہاں یہ تو آ جاتی ہیں خالی ہاتھ، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، رکشے کے کرایہ نہیں ہوگا، یا وہاں بیٹھیں گی تو اپنا دل مارتی رہیں گی کہ میں کیا کھاؤں، کیا منگواؤں، مطلب دوسروں کا منہ ہی دیکھتی رہیں گی کہ آپ کو چائے پانی ملے، یا آپ اپنے چھوٹے بھائی کے بچوں کے لیے کچھ لے کے جائیں۔ ایک مان ہوتا ہے، ایک فخر ہوتا ہے کہ ہاں میں خالی ہاتھ نہیں جا رہی۔ میں آپ کو خود غرضی کے جس سفر پہ لے کے جانا چاہ رہی ہوں، اس کی ترجیح آپ کی اپنی ہی ذات ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اس میں سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہی ہوگا اگر آپ خود غرض اپنی ذات کے لیے نہیں بنے۔ اگر آج حالات آپ کے بہت سخت ہیں، لوگ سخت ہیں، لوگ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے سکتے، آپ کی خوشی نہیں دیکھ رہے، تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ کیا 10 سال کے بعد بھی میں اسی طرح رہوں گی، ذہنی ٹارچر، لوگوں میں پھنسی ہوئی، بکھری ہوئی، میں اپنے لیے کچھ نہیں سوچ رہی، تو کیا 10 سال کے بعد بھی میں یہیں کھڑی ہوں گی؟ آپ کو خود ہی بخود ہمت مل جائے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو اپنی کسی ایسی بہن یا بیٹی کو ضرور شیئر کر دیجیے گا جو اپنے آج کو ہی اپنے 10 سال کے بعد آنے والا دن مانے ہوئے ہے اور اپنے لیے کوئی ہمت نہیں اٹھا رہی۔ اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتاتے جائیں کہ کیا کل کو اپنے اچھا بنانے کے لیے آج آپ کو خود غرض بننا پڑے گا یا نہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔